बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मुआरिफ़ कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा में सच्चाई और अमानत का जो अमली दर्स है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो रोज़े के अंदर हमें सच्चाई का और अमानत का जो अमली दर्स मिलता है, उसके ऊपर हम अपनी रोज़े की हालत के अंदर, ज़िंदगी के अंदर तो अमल पैरा होते हैं। कोई हमसे पूछे तो हम कहते हैं कि हम रोज़े से हैं, हम सच बोलते हैं। ये अमानत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और हम इस अमानत की हिफाजत करते हैं। लेकिन रोज़े के अलावा जो दिन हैं, उन दिनों के अंदर भी सच्चाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना और झूठ से बचना, ये हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती वो शराबी हो सकता है, वो बेनमाजी भी हो सकता है, लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। तो झूठे के मुतल्लिक ये बाकायदा तौर पर हदायत है कि झूठ इंसान की तरफ इस तरह से बुराइयों को इंसान की तरफ ऐसे मुतवज्जे करता है उसकी जानिब कि इंसान जो है वो अच्छाइयों से दूर होता चला जाता है। इसलिए झूठ से बचना और सच्चाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ये बुनियादी बात है। आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर सच्चाई और अमानत के मौजू के ऊपर ख़ुसूसी तौर पर डिस्कस करेंगे। इसके मुकम्मल इसको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद ज़ैनुल रज़ा साहब, आप भी मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि ये जो सबसे बुनियादी बात है इस्लाम के अंदर, वो ये है कि मुसलमान सच्चा होता है, वो झूठा नहीं होता। और फिर जब रोज़े के हालत में हो तो झूठ बोलने वाला जो अमूमी हालात में झूठ बोलता है, वो रमज़ान में रोज़े की हालत में झूठ से परहेज़ करता है और सच बोलता है। रोज़े से साबित ये होता है कि रोज़ा हमें सच्चाई की जानिब गामज़न करता है, की तरफ ले जाता है। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप रोशनी डालें कि ये जो सच्चाई का पहलू है, ये एक मुसलमान की ज़िंदगी का लाज़िम हिस्सा है, ये कितना ज़रूरी है और अगर इसके ऊपर अमल किया जाता है तो इससे जो इनामात मिलते हैं उसके ऊपर भी रोशनी डालिए। माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा मौजू तजवीज़ किया। सच ये इसकी बड़ी अहमियत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने गाहे बगाहे इसका तज़किरा फरमाया, इसकी तरगीब दिलाई है और बड़ी अहम बात है। और झूठ जो है इससे बचने के लिए कहा गया है। और रोज़ा को देखें, हज को, नमाज को, सच को, झूठ को, हर जगह अल्लाह ताला ने इंसान को सुथराई, सफाई, दयानतदारी, अमानतदारी यानी रूहानी, जिस्मानी पाकीज़गी का दर्स दिया है। वो कोई भी आप इस्लाम का हुक्म कोई भी हो। और ऐसे ही सच्चाई है। और झूठ जो है, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि झूठ जो है वो बदी है, गुनाह है और गुनाह जहन्नम में ले जाएगा। सच जो है वो नेकी है और नेकी जन्नत में ले जाएगी। इन स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ ना आए। लेकिन हम जो है आज कहने वाले बन गए हैं कि जनाब झूठ के बगैर कोई कारोबार ही नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता। तो ये ऐसा सोच रखना गलत है, गलत बात है। रमज़ान का एक माह पीरियड आया है, किस लिए आया है? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं गिनती के चंद दिन हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि जो बंदा 40 दिन कोई काम कर लेता है तो वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा शुमार होना शुरू हो जाता है। तो अगर एक माह अगर हम रोज़े की हालत में सच बोलेंगे तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी जो है वो आदत बन जाएगी। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम भी है कि आपने ताकीद फरमाई है कि झूठ से बचो और सच्चाई का रास्ता इख्तियार करो। इवन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हमेशा सच्चों के साथ रहो। अच्छा, फिर जो झूठ बोलेगा उसके लिए अल्लाह ने कुरान में वईद भी फरमाई है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। जी बिल्कुल, एक जगह तो वाज़िह फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। लानत अरबी का लफ्ज़ है और इसका लुग़वी माना होता है अल्लाह की रहमत से दूरी। यानी जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। और अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक भी है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा झूठ बोलता है, झूठ बोलने की वजह से जो अमेज़श, झूठ की नहूसत मुँह में पैदा होती है,
تو اس کی بے برکتی یہ ہے کہ 1 میل تک رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. یہ جھوٹ بولنے کی وجہ ہے، اور جھوٹ گناہ ہے. اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی بڑی ترغیب دلائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابیہ بیٹھی ہیں، بچے کو بلاتی ہیں کہ بیٹا آؤ میں کچھ تمہیں دوں. تو آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں بھئی اگر وہ آتا تو کیا دیتی آپ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ فلاں کھجور ہے میرے پاس، تو یہ میں نے دینی تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ویسے جھانسا دیتی کہ آؤ میں کچھ دوں تو دیتی کچھ نہ، تو یہ جھوٹ ہوتا. اچھا، یعنی کسی کو مطلب اس طرح کہنا، ترغیب دلانا، اور جس طرح جھوٹ جھانسے کی مد میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا. بالکل دیکھیں نا کہ امام اعظم امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ بڑا دور دراز سفر کر کے گئے، ایک محدث کے پاس پتہ چلا حدیث ہے، تو ہزاروں میل سفر طے کرنے کے بعد جب اس بندے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شخص ہے جس سے آپ حدیث لینا چاہتے ہیں، تو دیکھا کہ وہ گھوڑے کو پکڑ رہا ہے اور اپنی گود کو ایسے کر کے. تو آپ نے یہ قیاس کیا کیا کہ ایسے بندے سے میں حدیث کیوں لوں کہ جو گھوڑے کو پکڑنے کے لیے ایک جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، جو گود میں کچھ ہے بھی نہیں اور گھوڑے کو قریب آنے کا. تو وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے، نہ سلام نہ کلام نہ ملاقات. یعنی کہ اتنی احتیاط ہمارے محدثین نے کی کہ جھوٹے بندے سے آپ امام بخاری علیہ رحم آج کیوں ہر جو پوری دنیا کے اندر کی زبان پہ ہے کہ یہ بخاری میں ہے، بخاری سب سے قرآن پاک کے بعد سب سے مستند کتاب کیوں تسلیم کی جاتی ہے کہ جو امام بخاری علیہ رحمہ نے کسوٹی، معیار، میمو، ٹیمپو جو رکھا ہے، کمپیریزن کا اعلی کار، وہ بڑا وسیع رکھا ہے کہ جھوٹے بندوں سے آپ نے حدیث نہیں لی. بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور سید زین الرضا صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. زین الرضا صاحب، ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. یعنی جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتا ہے فرشتہ بھی. جھوٹ اتنی سخت چیز ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام چیز ہو چکی ہے، ہر فرد کی زبان کے اوپر جھوٹ ہے. لیکن میں یہاں پر آپ سے جاننا یہ چاہوں گا، اس کی وعید میں بھی آگے جا کے ہم بات کریں گے، کہ جو روزہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں سچ بولنے کی طرف راغب کرتا ہے، جو مدد فراہم کرتا ہے، آپ اس کے اوپر ذرا روشن ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. رسلان بھائی، بڑا ہی پیارا آج کا موضوع، اور روزے سے جو ہمارے اخلاقی پہلو نکلتے ہیں اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیے کہ روزہ جو ہے یہ ایمان کے اندر قوت پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے. اب جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اب یہ ہماری اپنی ثوابدید پہ ہے، اپنی ول پہ ہے، کیونکہ کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کمرے میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، پیتے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں. لوگوں کے سامنے تو ہم اظہار کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نہیں کھا پی رہے، لیکن ہم جب کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں چھوٹ ہوتی ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. اس لمحے بھی ہم جب نہیں کھاتے پیتے اور اس وقت بھی جب سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے، تو یہ ہماری اندر ایک ول پیدا کرتا ہے سچ بولنے کی، ہمارے اندر صداقت کی ایک ول پیدا کرتا ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے. اور جس طرح کہتے ہیں کہ ظاہر و باطن دونوں کا ایک ہونا چاہیے، تو روزہ ہمیں اس چیز کی ترغیب دلاتا ہے کہ ہمارا جو ظاہر اور باطن، کیونکہ جو بھی عبادت ہوتی ہے اس دین اسلام میں، جتنی بھی عبادت ہیں، تو وہ تمام تر عبادتیں آپ کو جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی آپ کی نشو نما کرتی ہیں، آپ کی تربیت کرتی ہیں. تو روزہ بھی ان میں سے ایک ہے. اور روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس وقت ہم اندر جو ہمارا جو باطن ہوتا ہے اس کو بھی ہم نکھار رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم امپرومنٹ لا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا جو ظاہر ہوتا ہے اس پہ بھی لاتے ہیں. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ روزے سے ہو تو وہ گالی گلوچ نہ کرے، کوئی فوش کلمہ نہ بولے. پھر اس طرح ایک اور حدیث پاک ہے، اس کے اندر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ روزہ رکھ لے اور پھر اس کے اندر جھوٹ بولنا ترک نہ کرے اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کھائے پیے نہ پیے وہ کچھ بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، دونوں ہی برابر ہیں کہ کیونکہ اس نے جب اصل روزے کی جو روح ہے، جو روزہ انسان کے اندر ایک اچھائی کا پہلو لانا چاہتا ہے، وہ تو اس نے جو ترک ہی نہیں کی۔ تربیت کا نظام ہے روزہ، بیسیکلی بنیادی طور پر جی انسان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے ہر اعتبار سے، جی، اخلاقی اعتبار سے بھی تربیت کر رہا ہے، روحانی روحانی اعتبار اعتبار سے سے بھی۔ اب بالکل دیکھیے ایسے۔ نا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اخلاقی اعتبار سے اس طرح ہوئی کہ جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ ظاہر و باطن ایک ہوگا، ہم روزہ رکھیں گے تو کسی سے جھگڑیں گے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑے تو آپ نے اس کو کہہ دینا ہے کہ بھائی میرا میں روزہ ہے، روزے سے ہوں۔ میں نہیں جھگڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے سچائی کا جو پہلو ہے وہ بھی ساتھ رکھنا ہے، پھر اس طرح ہم 5 وقت کے نمازی بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے، وہ کس طرح ایک عام سی مثال، دل کے اندر آتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کو دل چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اسی وقت ہمارا رب اور جو ہے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کا ہاں روزہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ جی اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو بیان نہ کریں، تب تک آپ کا اور یہ آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ کا رب ہی اس کا امین ہے اور وہی صرف اس کو جانتا ہے۔ بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہر عمل جو ہے بندے کا وہ اس کے لیے ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ بے شک ایسے ہی۔ تو یہ خالق کائنات کے ساتھ ہے۔ اس کا جو وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دم غافل ہر دم کافر، تو روزہ وہ کیفیت لے کے آتا ہے کہ آپ ہر دم اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ ہم جب فجر سے لے کے مغرب تک تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر تراویح پڑھنی ہے، رات بھی ہمارا ذہن اسی طرف رہنا ہے کہ ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے اور یہ معاملات کرنے ہیں، تو یہ خالق کائنات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جی اور بالکل جب ایسے ہی، بندہ خالق بالکل کائنات کے خالق ساتھ سے جڑ جڑتا جائے، ہے۔ روزے کی برکت سے انسان خالق کی طرف جڑتا ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا جی، ویلکم بیک ناظرین۔ آج ہم روزہ جس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے سچائی اور امانت کی جانب آگے بڑھنے کے اندر، اس کے عملی درس کے اوپر آج پروگرام کے اندر ہم بات کر رہے ہیں۔ اقبال قاضی صاحب، سر گزارش یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا غلط بیانی بھی جھوٹ کے زمرے میں آئے گی؟ میرے سامنے جھوٹ کی قسمیں لکھی ہوئی ہیں، میں چاہوں گا آپ کے سامنے رکھوں۔ کال میں جھوٹ بولنا وہ اس طرح ہے کہ آپ نے خلاف واقعہ کوئی خبر دے دی۔ فعل میں جھوٹ بولنا یعنی وہ اس طرح کے عمل کال کے خلاف ہو، یعنی کہے کچھ اور کرے کچھ۔ عقیدے میں جھوٹ بولنا وہ اس طرح کے غلط عقائد اختیار کرے۔ اب یہ جو 3 قسمیں ہیں جھوٹ کی، ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا، اور جو غلط بیانی ہے کسی مصلحت کی بنیاد کے اوپر جھوٹ بولنے کی گنجائش موجود ہے کہ نہیں، اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا۔ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ بڑا زبردست سوال کیا، بیسک تو تعریف تو ایک ہی ہے کہ خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا۔ ہم کسی کو بیچتے ہیں بھی فلاں جگہ جاؤ، دیکھ کے آپ کو دکان کھلی ہے، تو وہ جس کو بیچتے ہیں وہ میسنجر یہیں کھڑا ہو کے تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے، جی وہ دکان بند ہے، اپنی طرف سے بیان دے دیتا ہے، تو یہ خبر واقعے کے مطابق نہیں۔ میں بیٹھا یہاں ہوں، فون آیا کہاں ہے جی، میں بس پہنچ رہا ہوں جی، 5 منٹ میں پہنچ گیا آپ کے میں پاس، فلاں جگہ ہوں یا لاہور ہوں، یا اس طرح کریکٹ ڈائریکشن نہیں ہم بتاتے، تو یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے۔ یہ دلاسے دینا، وعید اس کے لیے بھی وہی ہے جی بالکل، جو کسی کو لارا لگانا جھوٹا، اور یہ امید دلاتے رہنا۔ بلکہ فیس بک میں ایک بڑا پیارا میسیج کسی نے ڈلیور کیا کہ انسان کی ساری پریشانیاں ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ دوسروں پہ گمان کیا ہوا ہے، فلاں ایسا کر دے گا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں۔ انسان کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں اگر یہ دوسروں سے امید ہی اتار دے۔ پھر آپ نے جو یہ فرمایا وعید، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں بڑا دیکھیں نا کہ یہاں تک فرما دیا کہ منافق کی 4 علامات ہیں کہ جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے، جب جھگڑے تو گالی دے۔ اگر اس 4 برائیوں میں سے کوئی ایک برائی پائی جاتی ہے وہ نفاق ہے، بالکل ٹھیک، وہ منافقت کی ایک صفت ہے۔ یہ منافق عملی کی بیان کی آقا علیہ السلام نے۔ تو جب بندہ منافق بن جاتا ہے جھوٹ سے، اجازت کہاں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 جگہ پر جھوٹ بولنے کی رخصت ہے، اجازت ہے۔ ایک بیوی کے ساتھ، اچھا بیوی کے ساتھ آپ جس طرح مطلب بے چار ڈیمانڈ کرنا، جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، دلاسا دینے کے لیے کیجیے۔ آقا علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ یہ میری امت کی مخلوق مرد جو ہیں وہ بیویوں کو کس طرح ہینڈل کریں۔ نہیں، دلاسا دینا کچھ اور چیز ہے
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ ہاں ہاں، اچھا، 3 جگہ، ایک خاوند کو بیوی کے ساتھ، ہاں دوسرا جب 2 مسلمان جھگڑے ہوں ان کے درمیان صلح کے لیے. ہاں فار ایگزامپل زین الرضا صاحب اور آپ کے درمیان کوئی انبن ہو گئی ہے، میں صلح کروانا چاہتا ہوں، تو میں اپنی طرف سے ترغیب دلاتا ہوں کہ آپ کو ترغیب دلاتا ہوں کہ جناب وہ زین صاحب آپ کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے تھے، آپ کہیں گے جناب وہ تو میرے ساتھ ناراض ہیں، آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، تو میں اپنے پاس سے بھی کہہ رہا ہوں، ترغیب صلح کی راستہ ہموار کر رہا ہوں. ٹھیک، اور ادھر ان کو بھی کہتا ہوں کہ جی وہ جناب ارسلان فاروق صاحب آپ کو بڑے اچھے الفاظ میں تاکہ یاد دلوں کر، میں قربت پیدا ہو جائے. قربت پیدا ٹھیک ہو ہو گیا. جائے. 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کے لیے بھی جھوٹ ٹھیک. بولنے کی رخصت ہے. دوسری جگہ اور تیسری جگہ جنگ میں، ہوں کہ جب کوئی مطلب وہ کافر کے ہتھے بندہ مسلمان چڑھ جائے تو وہ جو ہے وہ مجبور کر دے کہ بھئی کلمہ چھوڑ دو، تو پہلے تو ڈٹ جائیں. جب جان جانے کا خطرہ ہو تو اوپر سے بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تیرے کہنے پہ اسلام چھوڑ دیا. نہیں، یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ، میرے لیے آج یہ انفارمیشن تھی، میں نے آپ سے یہ جی جی، سیکھا ہے. یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے. نہیں، بالکل ٹھیک ہے کہ مرد جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے. جی جی. میں چاہوں گا کہ سید زین الرضا صاحب بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اور یہ کتنی کی گنجائش ہے اس کی ذرا تفصیل کیا ہے، اس کو ذرا ناظرین کے لیے بتائیے گا. جی ارسلان بھائی، شادی شدہ تو میں ہوں نہیں، اچھا، تو اس کا اصل تو یہی بتا سکتے تھے، لیکن ویسے کچھ چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. انمیرڈ. اب خاتون جو ہے نا، ان کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ وہ تعریف بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں، یعنی کہ آپ اپنی بیوی کی تعریف کریں گے کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں، تو اگر وہ آپ کو اچھی نہیں بھی لگ رہی تو اور آپ نے کر دی ہے تو وہ جھوٹ کے زمرے میں جی آتا ہے. بالکل. میں نے کچھ لوگوں سے سنا بھی ہے کہ اچھا، آپ ایک خاتون ہے، وہ گھر کے اندر محنت کرتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، اس کو ٹھیک کرتی ہے، پھر چولہے پہ رہ کے وہ کھانا پکاتی ہے اور یہ سارے معاملات کرتی ہے. تو جب آپ گھر آتے ہیں صرف اس کو اس کے کھانے کی ہی تعریف کر دیں تو اس کی ساری تھکن اتر جاتی ہے. تو چاہے کھانا اچھا بنا یا نہیں اچھا بنا ہے یا نہیں، بس آپ نے کہہ دینا. اور یہ نیکی بھی ہے نا کہ آپ مسلمان بندے کا دل رکھ رہے ہیں. ہم ویسے دوستوں کا دل رکھنے کے لیے بھی تو جملے بول لیتے ہیں. تو وہ خاتون ہمارے نکاح کے اندر ہے اور ہم اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم اگر یہ ایسا بول دیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک مارننگ شو چل رہا تھا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ جو ہے گھر میں امن کیسے ہو سکتا ہے. اور ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے سیالکوٹ میں، ڈاکٹر عمران صاحب دوست ہیں، تو وہ کہنے لگے یار میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا وجہ؟ اچھی آمدنی، اچھے معاملات، کہتے ہیں یار بیوی جو ہے نا وہ بڑا تنگ کرتی ہے. میں نے کہا کبھی تعریف کی ہے؟ کبھی کھانے کی، کپڑے استری کرتے ہیں، اسٹرگل کرتی ہیں، آپ کے بچوں کو پالا. آپ بتاتے ہیں کہ 18 سال کے بیٹی بیٹا ہو گئے، 16 سال کے، 15 سال کے، کبھی تعریف کی؟ کہتے نہیں. میں نے کہا دن کو امن سے گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے بیوی جو بھی کام کرے، ہر 2 دن بعد 3 دن بعد کہیں کہ جی آج کھانا جو بنا ہے نا مزہ آ گیا. وہ کہنے لگے یہ تو بڑا اچھا ٹپ ہے. کہتے ہیں میں نے وہ کچھ دنوں بعد ملے تو میرا ہاتھ چوما. میں نے کہا کیا وہ؟ کہتے ہیں یار وہ ٹپ تو بڑا زبردست ہے. تو میں نے اس پہ عمل کیا ہے تو ہمارا گھر میں امن ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں یہاں بیسک موضوع تو نہیں حقوق العباد کا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، شاید کوئی ہمارے سامنے ایسی عورت آ گئی ہے، وہ 2 ماہ سے نہیں نہائی، وہ مانگنے آئی ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس کے پیسے بھی دے رہے ہیں. گھر میں نمازی بیٹھی ہے، تہجد پڑھنے والی ہے، آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بیوی بچوں کو پالے، جنم دے، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے. تو وہ اتنا کام آپ کا کر رہی ہے، آپ تعریفیں دوسروں کی کرتے ہیں. تو تعریف جس کا حق ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے. اور امن کا گہوارہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو بیوی کی تعریف. میں اقبال صاحب آپ کے پاس سوال لے کے جانا چاہتا ہوں. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ گناہ کی تک پہنچاتا ہے اور گناہ فجور دوزخ تک پہنچاتا ہے. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. تو جو جھوٹ بولے گا اس کے لیے سخت قسم کی وعیدیں بھی ہیں. اور چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر آج کل جھوٹ جو بولنا جو ہے اس کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے یہ جھوٹ نہیں ہے اور جھوٹ کو سچ کا درجہ دے دیا گیا. یہ بدقسمتی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے ہم روزے کی مدد کے ذریعے سے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا سکتے ہیں. اور یہ معاشرتی اصطلاح تو ہے ہی ہے، معاشرے کی اصلاح تو ہے ہی ہے، ہماری اپنی ذات کی اصلاح بھی ہے اس میں کہ روزہ ہمیں ایک ایسی برائی سے روکتا ہے جو معاشرے میں عام ہو چکی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا اصل میں احساس
جی سب سے بیسک چیز ہے ہمیں احساس ہو کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. احساس کے بعد پھر ہم نیت کریں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. دیکھیں نا کہ آقا علیہ السلام بازار میں گئے, جی ایک شخص کیا کر رہا ہے, اوپر خشک گندم ہے نیچے گیلی ہے, تو قسمیں اٹھا اٹھا کے ایک ریٹ پہ بیچ رہا ہے. جب کہ سنت کیا ہے کہ جس چیز میں جتنا عیب ہو وہ بتا دیا جائے کہ یہ جو ہے اس کے اندر عیب ہے. اگر نہ عیب نہ بتایا جائے تو مسلمان کے ساتھ دھوکہ ہوگا, اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے مسلمان کو دھوکہ دینا حرام ہے. آقا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو قریب گئے, تو وہ گندم کے ڈھیر میں آقا علیہ السلام نے ہاتھ داخل کیا تو حضور کا ہاتھ گیلا ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو, اوپر خشک گندم نیچے گیلی اور قسمیں اٹھا اٹھا کے بیچ رہے. تو اس طرح سودا تو بک جائے گا, برکت نہیں رہتی. برکت نہیں رہے گی. ہمارے ہاں یہی معاملہ ہے نا کہ فار ایگزامپل ایک سبزی ہے, 100 روپے کی کلو ہے, تو وہ کہیں گے کم کر لے, کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں اتنے کی پڑی ہے. اب قسم بھی اٹھا لی, جھوٹ بھی بول دیا, اب برکت یہاں کا ہے کیسے رہے گی؟ کہ جب کون قسم پہ مجبور کر رہا ہے؟ ہم بالکل جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی جگہ ملے میں جھوٹ بولوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہماری ہر دم کوشش ہونی چاہیے کہ جھوٹ سے بچنا ہے. اللہ کی ناراضگی والا کام ہے اور منافق کی صفت ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا. ویلکم بیک ناظرین. سید زین الرضا صاحب, سر سنی سنائی بات پر جھوٹ بولنا, میرے سامنے ایک حدیث ہے, حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کر دے. اب یہ جو سنی سنائی بات ہے اس کو بیان کرنا, اس کے اندر پھر آگے فردر تحقیق ہے کہ سچی بات سنی اور بیان کر دی, کیا وہ بھی جھوٹا ہونے کے زمرے میں آئے گا؟ اس کے ذرا اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس کوئی خبر آئے, اور فاسق کا لفظ بھی ہے کہ فاسق جب کوئی خبر لے کے آئے تو آپ اس کی تحقیق کرو. اصل میں جس طرح آپ نے بھی حدیث پاک بیان کی کہ سنی سنائی بات کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ, اصل میں اس میں جو ترغیب دلائی گئی ہے وہ ہے کہ بات کی ریسرچ کرو, تحقیق کرو. ٹھیک ہے, جب آپ تحقیق کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے وہ سنی سنائی نہیں رہ جاتی, آپ کی آنکھوں دیکھا حال ہو جاتا ہے, وہ مشاہدہ ہو جاتا ہے. جب آپ کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس وقت وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں. اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ, پھر آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں. مطلب اگر آپ کی نیت صاف ہے تو پھر آپ سچ کو ہی سامنے رکھیں گے, ٹھیک ہے. اگر نیت نہیں ٹھیک تو پھر جھوٹ کا سہارا لیں گے. اور جھوٹ کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سخت جملے ارشاد فرمائے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر تو جو ہے وہ عذاب کہا گیا, اور دردناک عذاب جو سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے رکوع کے اندر ہی یہ بتایا گیا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ٹھیک ہے, تو اس آیت کے آخر میں عذاب کے حوالے سے کہا گیا ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ اس میں تحقیق, ہر بات جو بھی آپ کو پتہ چلے اس میں تحقیق اور اس کی ڈیپتھ میں جانے کا کہا گیا ہے. تو جب آپ اس کے اندر کسی چیز کی تحقیق کریں گے اور خود آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر وہ آپ اس زمرے میں نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جس طرح یہ امانت کے حوالے سے بات چل رہی ہے, تو امانت کی تعریف ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو جتنے بھی معاملات آپ کو دیے گئے ہیں, جتنے بھی آپ کو چاہے حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں یا جس آپ عہدے پہ فائز ہیں, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ ہوسٹنگ کر رہے ہیں اور ہم ایز اے اسکالر بیٹھے ہیں, تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو حقیقت بیان کریں اور کما حقوق جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر سچائی کا پہلو لائیں. اگر ہم اس کے اندر خیانت کرتے ہیں تو یہ ہم خائن ہوں گے, ہم اپنے عہدے سے وفا نہیں کر رہے. اور پھر جو ایمانداری کے ساتھ ایک اس کا حق ادا نہ کرنا, تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی کہا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آج کے دور کے اندر جو سب سے بڑا خائن ہے, جو بات کو مینیپولیٹ کر کے بیان کرتا ہے, زیادہ جھوٹ بولتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ واہ کیا کمال گفتگو کی, کیا آپ نے بندے کو قائل کیا. تو یہ ساری باتیں, لیکن اس کا جو ہماری شخصیت پہ ہمارا ایک تو روب اس سے کم ہوتا ہے, ہماری کمٹمنٹ جو ہے اس سے ویک ہوتی ہے. ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اگر ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کچھ باتیں جو ہے وہ سچی کہتا ہے اور کچھ جھوٹی کہتا ہے, تو وہ شک میں پڑا رہتا ہے. اگلی بار کوئی معاہدہ کرتے وقت وہ سوچتا ہے
آنکھوں دیکھا حال ہے کہ دوست آپس کے اندر ہی طنز و مزاح کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسے بات ساتھ ملا کے کر دیتے ہیں، تو وہی دوست بیٹھے ہوئے ایک بندہ سچی بات بیان کر رہا ہے اور دوسرے یقین ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اسی گروپ میں ہیں، اسی سارے معاملات میں، لیکن وہ اس کی بات کا یقین نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک. تو اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے قریبی ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ بھی آپ کا اعتبار چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے. یہ ایک جھوٹا شخص ہے، حالانکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو آپ کا اعتبار، آپ کا یقین جو ہے وہ اس چیز سے اٹھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں علامہ اقبال قادری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، اور یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے بھی کیا جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ یہ اسی سے تو بنا کیا ہے. ایک ہوتا مزاح، مزاح، ہا کے ساتھ مزاح، ایک ہوتا مذاق. تو ان دونوں کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ مزاح اور مذاق کسے کہتے ہیں. مذاق یہ جو ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے کہ ایسی بات ہنسانے کے لیے کرنا جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہ ہو، دل آزاری کے ساتھ تعلق ہو، جس سے اگلے کی دل آزاری ہو، تو یہ منع ہے. جس طرح مطلب تم تو کیا تمہاری گاڑی چھکڑا ہے، یا اس طرح کا کوئی سوال، اس طرح کے جس میں دل آزاری کا کوئی بھی پہلو پایا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے بربادی ہو. یہ اسی کے ریلیٹڈ ہے نا جو میں نے عرض کیا ہے. یہ اسی پہ ریفرنس آپ نے دیا ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے کہ کوئی بات بنا کے اپنی طرف سے اس طرح، جس طرح وہ اپریل فول پہ جس طرح کیا جاتا ہے. ایک ہوتا مزاح، جو آقا علیہ السلام جس طرح فرمایا کرتے کہ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے وہ اونٹ لینا ہے کام کے لیے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں اونٹ نہیں، اونٹنی کا بچہ دینا ہے تمہیں. تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو میں کیا کروں گا، کام تو دے گا بڑا اونٹ. تو آقا علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے جو اونٹ دوں گا، بچہ دوں گا، وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا، جو بھی دوں گا. تو اس میں سچ بھی ہے اور اگلے کی تدریک بھی نہیں ہے، مذاق بھی نہیں اڑایا گیا، طنز بھی نہیں ہے، اور مسکراہٹ بھی آ گئی. آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، اماں جان تسبیح بڑی پھیر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ جنت میں جاؤں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بوڑھی جی تو خواتین جنت میں جائیں گی نہیں. آپ نے تسبیح چھوڑ دیا. آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں بھی پڑھنا چھوڑ دیا. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جنت میں بوڑھی نہیں جائیں گی تو میں نے چھوڑ دیا کہ جانا تو جنت ہے کوئی نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ کہ آپ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. یعنی جھوٹ بھی نہیں ہے، طنز اس طرح کا مذاق بھی نہیں کہ دل آزاری ہو. تو اس طرح کی جو بات کی جائے کہ اس میں سچ کا پہلو پایا جائے. میرے سامنے ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد، ہم جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ہم تمہیں جھٹلاتے بھی نہیں ہیں. ہم تو اس پیغام کو جھٹلاتے ہیں جو تم لے کر آئے ہو. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اپنا کردار پیش کیا کہ کفار بھی آپ کو سچا، صادق اور امین کہتے تھے. بالکل بالکل ایسا. صادق اور امین ہونا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے کی صفت ہے. جی بالکل. اور آپ نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا. تو آج کے نوجوان نسل کے لیے بلکہ مجموعی طور پر ہمیں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پوری زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، وہاں پر یہ صادق اور امین ہونا، اس کو اپنانا ہوگا. یعنی بس ثابت ہوا کہ ایمان کچھ اور چیز ہے. ایمان تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، کلمہ اس وقت کی دعوت دی، لیکن صادق اور امین ہونا جو ہے یہ اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق. میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیے. جی بالکل، یہ انسان کی اپنی انفرادیت پہ مبنی ہے کہ سچ اور جھوٹ بولنا، کیونکہ اس کے اور یہ کسی بھی مذہب میں منع نہیں ہے. جی بلکہ تقریباً اگر مذاہب کو دیکھیں تو وہ ایتھکس پہ بڑا زور دیتے ہیں، اور جتنی بھی مقبولیت جو مذاہب مقبول ہوئے ہیں انہوں نے ایتھکس پہ زور دیا ہے، سچائی پہ، اسی لیے وہ مقبول ہوئے ہیں. اور اسلام سب سے بڑھ کر آگے ہے، سب سے آگے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سچ بول کر دکھایا، اور آپ نے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بیان کی. ابو جہل سب کچھ مان رہا ہے. اس سے ایک چیز یہ بھی میرے سامنے آئی کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ اور امین تھے، ان کا سچے اور صادق اور امین تھے، تو یہ ان کا اپنا عمل تھا. آگے ماننے والے چاہے جو مرضی کریں، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ان کو منوانے کے لیے دوسری حد تک نہیں جانا.
ٹھیک ہے، ان کے رنگ میں نہیں ڈھلنا، بلکہ آپ نے اپنا جو ہے وہ کام اسی پہ ہی آپ نے فوکس کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے اس کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے اپنایا ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہم دنیا کے اندر تو ہمیں عزت ملنی تھی، آخرت کے اندر بھی ہم نے کامیاب ہونا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے نا اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے اور پھر اس کو عملی صورت کے اندر لے کے آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ سے اب ہم روزے کو ہی دیکھیں تو روزے میں کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ اس کے اندر بندہ سچ بولے، ٹھیک ہے، فحش کلامی نہ کرے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30 دن جو ماہ رمضان کے ہیں ہم اس پہ عمل کر لیں، اور جس طرح روزے کا حق ہے جو احادیث کے اندر بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار متقی کی 6 علامات قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی۔ وہ سورۃ البقرہ کا سٹارٹ ہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ بن دیکھے ایمان لے کے آتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں نیک جگہ پر، اچھی جگہ پر یا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے قبل نازل ہوا اس پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ پھر آخری جو چیز ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت پر یقین رکھیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کسی بزرگ سے میں اکثر یہ جملہ سنایا کرتا ہوں کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کیسے اچھی ہوگی، ہم نے دنیا کیسے سنوارنی ہے؟ تم نے کہا کہ تم آخرت کو سنوارنا شروع کر دو، آخرت کو حسین بناؤ تو آخرت آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ اگر ہماری نظر آخرت پر ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول پر ہوگی تو ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم صادق و امین ہونے کے ساتھ ہر شعبہ زندگی کے اندر ہم جس طرح کی امانت کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنے فرائض کو اچھے آسان انداز میں بیان کرنا، تو وہ ہم ہر فیلڈ کے اندر ایک حسین انداز میں ہوں گے۔ اور ویسے بھی آخری بات کہ جو بندہ اپنی کمٹمنٹ کا پکا ہوتا ہے، سچا اور امین ہوتا ہے، اس کی ہر بندہ عزت کرتا ہے، وہ چاہے جھوٹا ہو یا سچا ہو۔ کوئی شک نہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے، یوں بھی کسی دن ہم نے
دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم نے، دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر